बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाज़रीन। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने गुज़िश्ता दिनों निजी टीवी चैनल्स पर जो इंटरव्यूज़ दिए उस पर अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली में तहरीक इस्तिक़ाक़ जमा करवाई गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी पहले असम्बली फ्लोर पर बोले। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को सियासत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर नून लीग को एहतसाब का नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि यही बातें जो डीजी नैब ने की हैं, इससे पहले मौजूदा वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी ये बातें कर चुके हैं। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पर चेयरमैन नैब ने भी इसके बाद हमने देखा कि इस तमाम तर मामले पर चेयरमैन नैब ने डीजी नैब की मीडिया से जो गुफ्तगू की गई है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे शरीफ फैमिली पर चलने वाले केसेस की और इस पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक अब तक जितनी कार्रवाई हो चुकी है, अब तक कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, उस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। साथ ही रमज़ान शुगर मिल पुल का जो केस है उस पर भी शहबाज शरीफ साहब की आज की तारीख में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नाज़रीन बात करेंगे कि IMF की टीम और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। इब्तदाई तौर पर अगर हम देखें तो मईशत के शोबों से मुताल्लिक़ आदाद शुमार पर ब्रीफ किया जा रहा है इस टीम को। पाकिस्तान इस निजकारी प्रोग्राम पर अदम एतमाद का भी इजहार किया गया है IMF की तरफ से। वज़ीर ख़जाना ने यह बात की है कि IMF से कर्ज का तयन हो रहा है और प्राइवेटाइज करने से पहले सरकारी इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के अज़्म का भी इजहार उनकी जानिब से किया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन टैक्स नेट को बढ़ाने और टैक्स मशीनरी को ठीक करने की भी बात की गई है वज़ीर ख़जाना की तरफ से। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जिस गुफ्तगू पर मबनी हो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, बकौल फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो को एक वफाकी वज़ीर ने PSC का चेयरमैन बनने की पेशकश की जिस पर बिलावल भुट्टो ने मुआज़रत कर ली है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, हमारा जो पैनल मौजूद है उसका तारुफ करवाती चलूँ। जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम करती हूँ। काजी सईद साहब भी लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और सेनेटर नोमान वज़ीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अली ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम में। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। एहतशामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। नोमान साहब आपसे शुरू करें अगर, तो फरमाइएगा कि शाहिद खाक़ान अब्बासी ने कहा कि नैब को पोलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। डीजी नैब ने वही बातें की जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि जो बातें इमरान खान साहब और वफाकी वज़रा पहले कर चुके हैं, डीजी नैब ने वही बातें की हैं इस प्रोग्राम में। नैब को काला कानून भी कह चुके हैं और इसे ख़त्म कराने के ख्वाहिशमंद भी हैं वो इस कानून को। क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? देखिए जी, जितना कुछ भी है, ये जितना भी कानून बना है या जो उनके चेयरमैन नैब हैं, ये सारा हमारी हुकूमत में नहीं, हमारे से पहले हुकूमत में लॉ भी था, एक्ट भी था, रूल्स रेगुलेशन सब उस वक्त के बने हुए, केसेस भी उस वक्त के बने, चेयरमैन नैब भी उस वक्त का है। जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आती है कि हमने कुछ चेंज किया, कुछ चीज़ चेंज नहीं की। अलबत्ता एक चीज़ की हमने, नैब क्या जितने भी इदारे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, जो भी है, उनको हमने प्रोफेशनलिज्म पर छोड़ा। हमने इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उसके अंदर, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, जो बार बार लोग कहते हैं ना, ये सारे उन लोगों को जो करप्ट लोग थे आज तक जिसको हाथ नहीं कोई डालता था। अब एक हुकूमत आई है जिसने अदारों को कहा कि आप अगर है तो उसके करप्शन के हाथ डालें, जिसका भी हो, PTI को, PPP को, PMLN को, जिसका भी हो, उसके ऊपर हाथ डालें, उसके अगेंस्ट एक्शन लें। माई क्वेश्चन इज कि अगर कोई ऐसा कहता है कि ये PTI की गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, एक एग्जाम्पल, एक एविडेंस तो ले आए कि ये हमने इंटरफेयर किया और हमने चेयरमैन नैब को कहा कि ऐसा ऐसा करो। नेवर, दिस थिंग इज हैपेंड। PTI की ये मेंटेलिटी नहीं है। हम तो मेरिट्स पर चलने वाले, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो करप्शन फ्री करना चाहते हैं और जो सारा PTI के टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक क्या चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। और जो लोगों ने करप्शन किए हैं, रेस्ट एश्योर्ड सब पकड़े जाएंगे। पनामा था, जो था स्टार्ट हुआ है, नीचे तक चलते जाएंगे। ये जो 70 साल से जो आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होते जा रहे थे, अब वो खत्म है। दैट टाइम इज ओवर। अब सबको चाहिए कि सीधी तरह कोई गलत काम ना करें और जिन्होंने करे उसकी अकाउंटेबिलिटी होएगी और दे विल बी टेकन टू टास्क। उनके साथ जो भी लॉ में डिटर्मिन्ड है वो एक्शन उसे कर उसको सजा है, रिकवरी है। नैब का जहां तक कानून है, देखिए जी, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, उसकी एविडेंस लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो नैब के कानून में लिखा है कि एनीवन लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, अगर अपने हालात प्रूव नहीं कर सकता है कि जी वो इसके पैसा उसके पास कहाँ से है, तो ही इज
liable to be punished, اس کے اگینسٹ قانون اس کا حرکت لے گا. تو یہ بہت اچھا قانون ہے. اس کو ختم کرنے کے ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں. یہ ہونا چاہیے, یہ پاکستان میں ہے, اور یہ نیب کے پروسیس میں ایک اچھی چیز ہے جو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. انٹرفیرنس کی آپ نے چونکہ بات کی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی گئی, لیکن اپوزیشن کی طرف سے یہ شکوہ سامنے آتا ہے کہ اب تک جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں, حکومتی کسی بھی نمائندے کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں. قاضی صاحب, اگر اسی بات کو ہم لے کر چلیں آگے, تو ڈی جی نیب نے اپنے انٹرویو میں جو باتیں کی آپ نے بھی سنی, ہم نے سب نے سنی, کہ ان میں اپوزیشن اور حکومتی جو نمائندے ہیں, حکومتی جو بھی لوگ ہیں, وہ ان کے احتساب کی بات بھی انہوں نے کی ہے. علیم خان کی بات انہوں نے کی, چودھری برادران کی بات بھی انہوں نے کی, سب کی بات کی ہے. تو پھر برا کیا لگا نون لیگ کو؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہہ دوں, ابھی تھوڑی دیر پر سینڈ صاحب صحیح کہہ رہے تھے, وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. یہ نیب کا جو حوالہ ہے, اچھا ایک یہ بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ اب میرے اوپر مقدمہ ہے, میں کہتا ہوں اچھا جی میرے اوپر مقدمہ ہے, یہ جج صاحب 1926 میں بڑے جو ہے نا فلاں کام کیا تھا, او بھائی اس کو اس وقت کو پکڑ لو. اگر کرتے یہ کیا ہے, کرتے یہ ہیں کہ بجائے یہ بتانے کے کہ میاں صاحب آپ نے ہمارے پیسے کھائے ہیں یا نہیں کھائے, پاکستان کے عوام کی امانتوں میں خیانت کی ہے یا نہیں کی, وہ کہتے ہیں نہیں جناب, یہ ارشاد عارف صاحب جو مجھے میری تحقیق کر رہے ہیں نا, انہوں نے یہ غلط آتا ہے. بھائی وہ غلط ہے تو اس کے ایک علیحدہ کام ہے. یہ ایک واردات ہے, کھیل ہے, ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لیٹس سی ہاؤ اٹ فیئرز. ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں, دوسرے کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے آج کے دن کے لیے, آج کے دن سے ان کی. میاں نواز شریف صاحب جو ان کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس کیس بھی حتمی مراحل میں 17 نومبر کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے ٹرائل مکمل کرنے کی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی نیب کورٹ میں بار بار پیش ہو رہے ہیں. مستقبل قریب کیا دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ کا؟ جی دیکھیں, نون لیگ کا تو اپنی جگہ مستقبل ایک پولیٹیکل ہوگا, لیکن جہاں تک یہ ملزم ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی چل رہی ہے, شہباز شریف صاحب کا پہلے اگر کیس آپ دیکھیں تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن نیب کر رہی ہے, ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوئی. اور انویسٹیگیشن میں نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ چاہے 1 ہو یا 2 ہو 3 ہو, آپ ہر انویسٹیگیشن میں ریمانڈ لے سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال نیب نے 2 کیسوں میں ریمانڈ لے لیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے, ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. جب یہ مکمل ہوگی تو ریفرنس فائل ہوگا, اور پھر ریفرنس کے بعد عدالت میں معاملہ جائے گا, جو عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا واقعی نیب ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے الزام یا نہیں. اس پہ فیصلہ ہوگا سزا کا یا بری کرنے کا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کا کیس, ان کے خلاف تو کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, لیکن جو ان کی بیل اپلیکیشن تھی یا آئینی جو انہوں نے درخواست دی تھی جس کے اندر بیل دی گئی ان کو, اس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کافی ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ دی, اور اس ججمنٹ میں جو نچلی والی نیب کورٹ کی عدالت کی ججمنٹ تھی اس کے خلاف کافی باتیں کی اور کافی اس میں ڈیسیجنز دیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور اس میں کافی سارے گیپس ہیں. لیکن معاملہ اب چونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, نیب نے اپیل کر لی ہے, اور آپ نے سنا تھا کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی کہ ان کی نظر میں بیل ہیئرنگ کے دوران بیل کے آرڈر پاس کرتے ہوئے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اب سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ بیل کینسل کر دے. اگر وہ آرڈر تبدیل کر دیا اور بیل کینسل ہو گئی تو پھر نواز شریف صاحب پھر سے چلے جائیں گے جیل میں اور ان کا مقدمہ چلے گا ہائی کورٹ میں. لیکن اگر یہ ایکسیپٹ ہو گیا تو پھر وہ بیل کی حد تک تو کنفرم ہو جائے گا آرڈر, لیکن وہ جو اپیل ہے اس کا میرٹس پہ فیصلہ ہونا ہے. شاہ صاحب, اپوزیشن جو ہے وہ احتساب کے عمل کو کیوں اتنا متنازع بنانا چاہ رہی ہے, کیوں گھبرا رہی ہے تمام تر مراحل سے, نیب کو اپنا کام کیوں نہیں کرنے دے رہی, پھر ڈی جی نیب کے انٹرویو پر بھی اتنا واویلا مچانا شروع کر دیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ اتفاق سے جو نیب ہے اس کے چیئرمین بھی ایک ایسا شخص آ گیا جس کی اچھی شہرت ہے, اور ڈی جی نیب خاص طور پر ایک ایسا آدمی آیا جس نے آ کے پاناما کیس میں بہت تحقیق کی, ایون فیلڈ کے حوالے سے وہ مٹیریل جمع کیا اور دیا, عدالتوں کے سامنے پیش کیا, جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا, جس کی وجہ سے ان کو سزا ہو گئی. اب اگر ایک شخص کی حکومت ہے پنجاب میں
اور وہ خود اس کے جو اپنے ساتھی جو ہیں فواد حسن فواد احد چیمہ قابل اعتماد ساتھی کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلط کام کرائے گئے، ہمیں غیر قانونی احکامات دیے گئے اور ان پر عمل درآمد کرایا گیا، تو اس میں ڈی جی نیب کا یا کسی اور شخص کا کیا قصور ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حکمرانی جو 10 سال تک رہی اسی سے جواب دہی ہوگی نا، جو لوگ 10 سال تک، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے، بھئی جب وہ فلاں آئیں اقتدار میں آ گئے ہیں نا، اب ان کی بھی جواب طلبی ہوگی۔ اگر علیم خان کا کیس چل رہا ہے، یا تو ہے نیب نہ بلا رہی ہو، وہ بلا رہی ہے، پرویز الہی صاحب کو بلا رہی ہے، شجاعت صاحب پیش ہو چکے ہیں، مونس الہی پیش ہو چکے ہیں، جب ان کی اگر وہ قصوروار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بری کیا جاتا ہے تو اعتراض بنتا ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر شور مچانا کہ وہ کیوں بلا رہے ہیں یا کیوں گرفتار کر رہے ہیں، یہ ایک بدنیتی ہے۔ اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف صاحب نے جو ایک ملزم ہیں نیب کے، جو نیب کی کسٹڈی میں ہیں اور وہ ان کو پروٹیکشن آرڈر پر بھیجا گیا ہے، وہ جا کے ایک تقریر فرماتے ہیں اور وہ تمام الزامات لگاتے ہیں جو وہ لگا سکتے تھے، اور پھر تفتیش کا بھانڈا پھوڑتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون سا قانون، کون سی اخلاقیات روکتی ہے اس بات سے کہ ڈی جی نیب آ کے اس کی وضاحت نہ کرے، یہ نہ بتائے کہ جناب یہ انہوں نے غلط کیا ہے، یہ غلط کہا ہے، یہ غلط کہا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے، نیب یعنی یہ جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، یہ ملزم بن جائیں اور ان کو حق نہیں ہے اپنے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے بھی رہے ہیں کہ میں یہاں پر کوئی اپنی صفائی دینے نہیں آیا، اور پھر صفائی دیتے بھی رہے۔ جن اداروں نے کرپشن کو روکنا ہے ان کو تو حق نہیں ہے صفائی دینے کا، وضاحت کرنے کا، اور جو ملزم ہیں وہ اپنی صفائی دیتے ہیں، آ کر وہ بھی اسمبلی فلور پر، ٹھیک ہے، احتشام الحق صاحب اخبارات کو استعمال کریں، تمام جو ادارے ہیں ان کو استعمال کریں۔ احتشام الحق صاحب 17 نومبر تک نون لیگ کو جو لگنے والے دھچکے ہیں ان میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ کیوں بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب فلاں کی باری ہے جیل جانے کی، اب فلاں صوبے سے کوئی بڑی گرفتاری عمل میں آنے والی ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس پر اپوزیشن کو موقع ملتا ہے واویلا کرنے کا؟ دیکھیں سمیرہ، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جب گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ گورنمنٹ میں آ کے آپ کو بہت ساری چیزیں کنسیڈ کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو ایٹ ٹائم آپ نہ بھی چاہتے ہو، اگر واک آؤٹ ہوتا ہے، لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ہاؤس سے، تو آپ ان کو منا کے بھی لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ کو مقابلہ نہیں کرنا ہوتا کہ جی بیان بازی اگر مسلسل اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے تو آپ بھی کریں۔ ہاں ہونا ہی چاہیے۔ جو اعتراض آ رہا ہے نا وہ یہ کبھی ایک اسپوکسمین، چیف اسپوکسمین ہیں، ٹھیک ہے جی، انفارمیشن منسٹر فواد چوہی صاحب وہ بات کر لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر صاحب وہ بھی بات کرتے ہیں، نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ بڑے انائنگ لہجے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ جو ہے نا، واڈا صاحب اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ ایک کمپریہنسو سا ریویو کرنا چاہیے فوری طور پر میڈیا پالیسی کے حوالے سے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب بہت سارے حوالوں سے یہ کرٹیسزم جو ہے نا وہ خواہ مخواہ ان کے لیے مصیبت بن رہا ہے۔ اب دیکھیں اب یہ نیب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اس کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی، میں اس کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا، اور جو ہم دیکھتے ہیں پیرلل پاور دی گئی ہے نیب، یونیلیٹرل پاور چیئرمین نیب کو، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا انلیس کہ آپ ختم کریں، پارلیمنٹ میں جا کے پارٹیاں بیٹھیں۔ اب بار بار ہونا تو یہی ہے نا کہ اب جب ایک دوسرے کے خلاف یوز کیا ہے انہوں نے، پہلے 90s کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے خلاف جو قانون ہو سکتا تھا استعمال کیا، پھر اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں بعد میں بھی یہی ہوتا رہا۔ آج یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ناراض اس لیے ہوں کہ انہوں نے میرے خلاف کیسز بنائے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں بنائے، کسی اور نے بنائے۔ تو بنیادی سوال جو ہے نا سمیرہ آپ کا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو گو سلو والی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، ایک آدمی بات کرے، سب لوگوں پہ نہ بات کرے۔ دوسرا دیکھیں جو سکم، پہلی تو بات میں کر دوں شہزاد صاحب کی جو جس طرح ڈی جی نیب پہ جو قسم آ رہا ہے، میرا خیال ہے ارشاد عارف صاحب ایگری کریں گے، یہ ٹھیک ہے، باتیں انہوں نے بڑی زبردست کی ہیں، جواب اب دیکھیں نا، اب نیب کے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی مسلسل دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے فلور جو ہے نا اسمبلی کا یوز کیا اپنی باتیں کرنے کے لیے، تیسری دفعہ بھی بولنا چاہتے تھے، پھر انہوں نے مصالحت کرنے کی بات کر دی، پھر باہر آ کے سارے وزیر یہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈی جی نیب کو جواب دینا چاہیے۔ تو ایک دن میں بجائے کو 3-4
चैनल पे जाके बैठे हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और वो कर लेते, जिस तरह सब लोग कह रहे हैं कि शायद इतने इतराज़ात ना होते। अब वो बातें आ रही, देखा मैं देख रहा था एक चैनल पे गुफ्तगू करते करते वो बात शुरू हो जाती है कि जी उनकी जाली डिग्री है। भाई ठीक है, जाली डिग्री होगी, उसके ऊपर फैसला एक आ चुका है, दोबारा कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से फैसले हो जाएंगे। जब आप किसी को बुलाते हैं तो मेरिट पे वो बात करें ना। अब ये क्या बात हुई कि जी आप लेके जाली डिग्री की बात कर दी, जी हाँ, वो भी खत्म होगी बात। अब देखें आगे जो होने वाली बात है ना, अब जो आप पूछ रही थी कि असल मसला क्या है, देखें ये बात अब एवन फील्ड रेफरेंस में बहुत सारे लोग कहते हैं, अली ज़फ़र साहब सबसे ज़्यादा बात अच्छी कर सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं कि उसमें कुछ सुकम छोड़े गए थे। वो कहा जाता है कि जी कमरुज़्ज़मान चौधरी जो पहले रैब के चेयरमैन थे, उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा किया, इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पाया, अगर तो वही एक मसला बन रहा है। अब ये जो अल-अज़ीज़ा वाला केस ऑलमोस्ट सुमैरा तैयार है, एक जुमला अगर मैं कह दूँ, उसमें कहा जा रहा है कि इतना प्रोफाउंड, इतना सॉलिड केस है कि वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन सारी पता चल गई है कि किस तरीके से नवाशी साहब के पास पैसा आता था। बिल्कुल सर, 17 नवंबर की इसकी डेडलाइन है, देखते हैं कि तब तक क्या फैसला आता है, तब तक ये ट्रायल मुकम्मल भी हो पाता है कि नहीं, मुश्किलात होगी। ठीक है जहाँ से मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो बात के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है उसकी तयनाती जो है वो अब तक क्यों पेंडिंग है, वजह क्या है, कमी कोताही कहाँ पर है, सुस्ती कहाँ पर, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, अब बात करेंगे कि नुमान साहब फरमाइएगा, पीएससी के जो चेयरमैन है उसका क्या वजह है, नाम फाइनल क्यों नहीं हो रहा, क्या रेजिस्टेंस है, और प्रॉपर बातचीत हुई है बिलावल भुट्टो साहब से, जिस तरह से फैसल करीम साहब ने कहा सिर्फ उतनी ही बात हुई है? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे हमारी सेनेट में एक प्रिविलेज कमेटी होती थी। खैर जब हम पीटीआई वाले आए 2015 के अंदर आए तो प्रिविलेज कमेटी को हमें कन्वर्ट कर दिया प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी, यानी एक सेनेटर्स भी कोई एथिक्स का बाउंड है, ही हैज टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस और एनीवन कैन कंप्लेंट अगेंस्ट अ सेनेटर। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, उसके अंदर एक ये क्लॉज था कि जी अगर प्रिविलेज एथिक्स कमेटी में किसके खिलाफ कोई आता है वो उस कमेटी में नहीं बैठेगा। सो तो एक ट्रांसपेरेंट किस्म की हेयरिंग हो जाए या ट्रायल हो जाए तो जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसमें नहीं बैठता। सिमिलरली जैसे आप किसी कोर्ट में चले जाएं या किसी मल्टीनेशनल किसी की बोर्ड में, किसी कंपनी के बोर्ड में बैठे हो आप, जहां आपका अपना इंटरेस्ट हो या आपके भाई हो या किसी जाने रिश्तेदार को हो, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट अगर होता है तो आप एक्सक्यूज कर निकल जाते हैं उसके बाद। इस केस में क्या है, इन पब्लिक अकाउंट कमेटी में पिछले 5 सालों के केसेस जो हैं इसके ज्यादातर तो ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं या इनका भाई या इनका मेंबर बीच में इन्वॉल्व है। तो वो आप कैसे ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी कर सकते हैं? इसमें ये दिस इज अ क्लियर सिंपल केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और दुनिया का कोई कानून भी उठा दें जहां आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप उधर उस कमेटी या उस कोर्ट में अदालत में बैठ ही नहीं सकते। अब आया बात किससे कौन हो सकता है? एनीवन जो इस तरह हो जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट या जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी की जा रही हो, उसके बीच में उसके साथ कोई ताल्लुक ना, कुछ रिलेशनशिप ना बनता उसके अंदर। सो नेचुरली ये होता है कि आप पीटीआई को हो या किसी और पार्टी का कोई आदमी हो, या जैसे अगर ये जैसे कहा जा रहा है कि एक बिलावल भुट्टो को हो, नेचुरली उसका तो ही इज अ यंग पर्सन रिलेटिवली क्लीनर देन रेस्ट ऑफ द पार्टी। वरना पीपल्स पार्टी में तो वो जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी का फेडरल प्रोटेक्शन मिनिस्टर बैठा हुआ था, नाम तो उसका सरदार अब्दुल करीम खान जतोई। उसने क्या कहा, उसने डिस्कशन उसने कहा कि पीपल्स पार्टी वालों को रेफर करते कहा कि ये हमारा भी हक बनता है करप्शन करने का अगर बाकी पार्टियां करते हैं। तो ये पीएमएलएन और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में तो ये इस तरह बातें थी कि हमारा भी हक बनता है। अब उनकी आपने इंक्वायरी करनी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही आदमी बैठा है कोर्ट के ऊपर, तो ये नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी। पीटीआई हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी, हम चाहते हैं पूछ-गुछ हो, लेकिन एक सिस्टम तो ठीक हो, वरना वील बी अ लाफिंग स्टॉक। क्या अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं रही। सो वी डोंट वांट टू डू दैट, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच सॉर्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, बैरिस्टर साहब फरमाइएगा प्रोसीजर असल में इसका क्या होता है, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा इस अमल में, और कितने अरसे में ये चेयरमैन जो है लगाना होता है, फिर चेयरमैन के इंतखाब का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, हुकूमती रजामंदी इसमें कितनी % रखती है?
جی دیکھیں پارلیمنٹ میں بہت ساری کمیٹیز بنتی ہیں، کچھ مشاورت سے ہوتی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں، اور ایک طرح ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشنلی ہسٹورکلی کہ بانٹی جاتی ہیں یہ جو چیئرمین شپس ہوتی ہیں کمیٹیز کی. لیکن ان ساری کمیٹیز میں ایک جو بہت اہم کمیٹی ہے یہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے ایک کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کی سربراہی میرا خیال ہے آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ایک نیب کی چیئرمین شپ ہو یا کسی اور اینٹی کرپشن ادارے کی، کیونکہ اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے اس کمیٹی کے پاس. اس کو آئین بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کو قانون بھی سپورٹ کرتا ہے. تو اس کمیٹی کے لیے جب آپ کوئی سربراہ چنیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کسی قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جو ابھی فرما رہے تھے بالکل درست فرما رہے تھے، کسی قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. ان کی نیوٹریلٹی، ان کی امپارشیلٹی، ان کی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ پوری کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ ایک طرح سے خراب ہو سکتی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہی ہے، جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا، کہ آپ کا کسی قسم کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹرسٹ ہو، آپ کے کسی فیملی ممبر کا، آپ کے کسی کے خلاف، کوئی دوست کے خلاف بھی آپ کا اگر کوئی کیس چل رہا ہو جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنا ہو جس کا معاملہ، تو پھر آپ اس میں سربراہی نہیں کر سکتے. تو یہ چننا جو ہے جو اس کا سربراہ، میرا خیال ہے اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرسنل ایجنڈے سے بالاتر ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ شخص کو چننا چاہیے جو کہ اس کام کو آگے چلائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک بات کرتا ہوں. جی جی جی. اچھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہمیشہ سرکاری پارٹی سے ہوا کرتا تھا. یہ 2008 میں جناب آصف زرداری صاحب نے پتہ کھیلا، جو وہ 18ویں ترمیم میں وہ کر رہے تھے، مکمکا ہو رہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے صدر بنائیں گے اور وہ بی اے کی شرط ختم کریں گے. نواز شریف صاحب 2 ٹرم لے رہے تھے، تو انہوں نے پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کو بنایا تھا، اور پھر وہ روایت آگے مکمکا کی رہی ہے. ورنہ ہمیشہ اسمبلی کا وہ رکن بنایا جاتا ہے ممبر جو ہو تو سرکاری پارٹی سے، لیکن امپارشل ہو، اس کی اچھی شہرت ہو، اور وہ واقعتاً احتساب کر سکے. یہ احتسابی کمیٹی ہے، یہ کوئی مکمکا کمیٹی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قاضی صاحب، اصولاً تو چیئرمین جیسے اشاع صاحب ابھی کہہ رہے کہ اپوزیشن سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آڈٹ، حکومت کا آڈٹ ہوتا ہے اور اپوزیشن سے بہتر کون کر سکتا ہے. لیکن جیسے نون لیگ کے پتے جھڑ رہے ہیں، یہ عہدہ پھر پیپلز پارٹی کے حصے میں ہی آئے گا آٹومیٹک. اب لڑائی یہ نہیں ہے ان کی جمہوریت کا جو راگ، لڑائی یہ ہے کہ دیکھیں جی، ڈیپ سٹیٹ کے جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان کی تو ہم احتساب نہیں کر سکتے، حالانکہ کرنا پارلیمان نے ہے، پارلیمان نے قانون بنانا ہے. ان کی لڑائی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی جمہوریت کی پرابلم. جمہوریت کی کیا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب دیکھیں، ہمیں ابو دی لا کر دیں. جس طرح باقی جو ریاست کے کچھ حصے یا ان کے ممبران ابو دی لا ہیں رپورٹڈلی یا ریئلی، اس طرح ہمیں بھی یہ اس بات کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑ رہے کہ بلا وجہ چھپتے ہیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام الحق صاحب، اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ چیئرمین بننا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، یہ روایت یقیناً پیپلز پارٹی نے قائم کی، جس طرح سے ابھی شاہ صاحب ایگزامپل دے رہے تھے. لیکن نون لیگ کا جو اس وقت حال ہے، یہ اس دفعہ آپ کو یہ روایت بدلنے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سمیرہ، اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ جو ہے نا، وہ نون کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے تو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بن گیا، اور بڑی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جب ایک بڑا زبردست طریقے سے میسیج دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو، کبھی شہباز شریف صاحب تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دے دیں. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا نام دے دیا، ظاہر ہے وہ بھی نام ان کا جو قابل قبول نہیں ہوگا. پھر ایک تجویز آئی جی، پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ نون لیگ کے زمانے کی جو اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ پیراز ہیں، وہ پھر کوئی اور کرے گا. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے، وقت گزر جائے، تو پھر کسی اور کو لگا دیتے ہیں جو اپوزیشن کا بندہ ہو. یہ بھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب پریکٹیکل مسئلہ سمیرہ اس وقت یہ ہے کہ اگر پی آئی سی کی چیئرمین شپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو باقی ہاؤس کمیٹی جو ہے نا، جس کی طرف علی ظفر صاحب نے اشارہ کیا، وہ نہیں بن پائیں گی. یہ ایک واقعی یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اگرچہ پچھلے دنوں خبر آ گئی تھی کہ جی 6 کمیٹیاں وہ جو گورنمنٹ کے لوگ اس کے چیئرمین بنیں گے، 4 کوئی اور بن جائے گا، 1 آدھ کسی اور کو دے دیں گے.
لیکن وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ چلے گا نہیں کام جب تک کہ پی اے سی کی چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوتا اور روایات کے مطابق یہ آپ شہباز شریف صاحب کو نہیں بناتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ بڑا واضح طور پہ حکومت کہہ چکی ہے. فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. لیکن دوسری طرف کنسیڈ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ کیسے کریں گے، $1 ملین کوسچن یہ ہے. ہاں اب بات آ جاتی ہے جی کرپشن کی، تو اس میں تو اب دیکھیں پہلی دفعہ اتنے پاورفل لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے، اشرافیہ پہ پہلے کبھی ہاتھ نہیں پڑا. اب تھوڑا سا جو فرق آ رہا ہے نا سمیرا، وہ یہ ہے کہ جو بار بار بات آ رہی ہے نا، پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں، انکوائریز ہیں نا، جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی چاہے علیم خان ہے، چاہے پرویز خٹک ہیں، چاہے اعظم خان صاحب ہیں، بابر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو نہیں گرفتار کر رہے. شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی ابھی تو ایویڈنس نہیں آئی، آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے. تو دیکھیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. دونوں بھائی اب جیل میں جب ہوں گے تو پارٹی کون سنبھالے گا، کون دیکھے گا، وہ معاملات بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کتنی حکمت سے حکومت یہ کام کرتی ہے. میرا اپنا پرسنل خیال ہے حکومت جو ہے حکمت سے معذرت کے ساتھ بیٹھے ہیں نعمان صاحب، وہ کام نہیں کر رہی. انہیں بہت سارے حوالوں سے 90 دن ہو گئے ہیں، لوگ ڈائریکشن ان سے مانگ رہے ہیں، توقع لوگ نہیں کر رہے. پڑھا لکھا آدمی جو اس ملک کو تھوڑا سا بھی جس کی محبت ہے وہ یہی کہتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ جی جو کچھ ہوا آپ نے کیا ہے، لیکن بہرحال اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. اب آپ الزام تراشی کی بالکل ساری ذمہ داری تو شام صاحب اب گورنمنٹ پہ ہی آتی ہے. بالکل پرائرٹیز اپنی بتائیں کیا کرنی ہے. جی ہاں ٹھیک. ارشاد صاحب کون ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں چیئرمین پی ایس سی، اور اس ڈیلے کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افہام و تفہیم کی پالیسی اچھی ہوتی ہے، لیکن جہاں افہام و تفہیم کے نام پر بلیک میلنگ شروع ہو جائے تو حکومت کو کبھی بھی بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. یہ اور یا مک مکا شروع ہو جائے. یہ جو مک مکا کی عادت ہے یا ایک روایت ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. حکومت کو ایک ایسے شخص کا اعلان کرنا چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جو ایماندار آدمی ہو، جو قابل آدمی ہو. شاہ صاحب فخر امام صاحب اتنے کلین آدمی ہیں، اس پہ بھی نہیں مان رہے نون والے. نہیں وہ دیکھیں نا، اگر تو نون سے کہنا ہے تو وہ تو کہیں گے جی دوبارہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور شہباز شریف صاحب کو پنجاب کی حکومت دے دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے ملک قاسم صاحب، جسٹس قاسم، کیا نام ملک قیوم صاحب، ہاں جسٹس قیوم صاحب کو بنا دیں، بڑا اچھا ہو جائے گا. اچھا دیکھیں یہ نہیں ہوتا اس طرح. آپ نے ملک چلانا ہے یا صرف اسمبلی کی کمیٹیاں چلانی ہیں؟ اگر تو ملک چلانا ہے تو آپ کو آپ جس طرح کہتے ہیں تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے، بلیک میلنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. احتشام صاحب نے جعلی ڈگری کی بات کی. دیکھیے جعلی ڈگری ہوتی کیا ہے؟ یا یونیورسٹی کا وجود نہ ہو، یا یونیورسٹی نے ڈگری جاری نہ کی ہو، یا طالب علم نے داخلہ نہ لیا ہو. اور پھر جعلی ڈگری کا یا اصلی ڈگری کا فیصلہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب یہ طالب علم بونافائیڈ ہے، یہ یونیورسٹی جو ہے لیگل ہے اور یہ ڈگری جاری ہوئی ہے اس سے. تو یہ صرف اگر تو آپ ملزمان سے پوچھیں گے کسی شخص کے بارے میں، تفتیشی کے بارے میں، جج کے بارے میں، ادارے کے بارے میں، تو وہ تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا کہ ہم ہمیشہ ظالم کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، ہم ہمیشہ چور کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں، شریف کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے. کون جان سکتا ہے شاہ صاحب جو لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کا کیا کریں؟ کچھ بس ٹھیک ہے، اگر ایجنڈا ہے تو ایجنڈا ہے تو پھر ریاست نہیں پھر ٹھیک ہے. اگر ایجنڈا ہے تو پھر ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بلیک میل کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اسی طرح ہی اس ملک کو صفائی ہو سکتی ہے، اس ملک کے اندر رول آف لا آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہی کسی ملزم کو، مجرم کو سزا ہو سکتی ہے. ویسے کیمبرج اور آکسفورڈ کی ڈگریوں نے جو ہمارا اشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. صحیح کہہ رہے. چلیں اب اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب باریاں لے رہی تھی تو اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو چننا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اب تیسری پارٹی آ چکی ہے، تحفظات تو ہوں گے. بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی پہ بات کریں گے. ساتھ ہی رہیے گا.
کے بعد خوش آمدید ناظرین. نعمان وزیر صاحب فرمائیے گا، جیسے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم مذاکرات اب چل رہے ہیں، اب یہ ان کی جانب سے جو نجکاری پروگرام ہے، پاکستان کی معیشت ہے، پاور سیکٹر کے جو نقصانات ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. سر وزیر خزانہ یقیناً پلاننگ تو ایک اچھی دے رہے ہیں، جیسے وہ خسارہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پروفٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں تمام اداروں کو، پھر ٹیکس مشینری کو بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹیکس مسائل کے حل کے لیے خصوصی عدالتوں کی قیام کی بھی انہوں نے بات کی. سر آپ کو یقین ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم جو ہے وہ موجودہ حکومت پر اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، بحال رکھ سکے گی، کیونکہ پچھلی حکومتوں کی کارکردگی ہی سامنے جس پر انہیں تشویش ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میرے بھائی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے. پہلے تو آپ کو میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیتا ہوں. یہ کہ جو ہمارا جو ریمیٹنس، فورن ریمیٹنس آتی ہے، یہ اکتوبر کے مہینے کے اندر 2.004 بلین کی ریمیٹنس آئی ہے، وچ از اے ریکارڈ ریمیٹنس. اگست میں بھی اچھی تھی، یہ بھی لاسٹ منتھ کے تو سب سے اچھی آئی ہے. یہ اس سے ایکسپیکٹڈ ریمیٹنس 24 بلین ہو جائے گا سال کا، جو ہمارے پاکستانی لوگ جو باہر ہوتے ہیں ان کے ریمیٹنس جو کرتے ہیں. یہ بھی کیوں ہوا کہ آپ نے سرٹن سٹیپس اٹھائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے ایکسپرٹس جو کام ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ بینکس کے تھرو انسینٹیوز بینکس کو دیا. یہ اس کی وجہ سے جو ہونڈی میں آنا تھا اس سے ڈائیورٹ ہو کر اب اس طرح آنا شروع. ایک یہ. دوسرا آپ نے بات کی کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. ورلڈ بینک سروے کراتا ہے، گیلپ پاکستان میں کرتا ہے، باقی ملکوں میں 187 ملکوں میں سروے کیا جاتا ہے. وی ور 146 ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، ناٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتا ہوں. اب ہم 146 سے آگے 135 پر آگے، تو وی آر 11 پوائنٹس بیٹر دین دا پاسٹ. اس کا تو یہ تو میں نے آپ کو کچھ سٹیپس بتائے. آئی ایم ایف سے کیا ہوگا؟ آپ کا سعودی سے کو آیا بیلنس آف پیمنٹ کے لیے 3 بلین آیا، اور آپ کو سارٹ آف کریڈٹ دیا، سپلائرز کریڈٹ ملا 3 بلین کا. وہ سپلائرز کریڈٹ ڈالرز کا ملا، وہ ملا. سملرلی چائنا سے آپ کا آنا شروع ہو جائے گا. 6 months اور ایئر ایسے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. ہنی مون پیریڈ. اس ہنی مون پیریڈ میں ہم لینا ہے فار سیک آف آور کنٹری. ہم شاید پولیٹیکل مائلیج لوز کریں گے اور کر لیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن ملک تو آگے ٹھیک چلے گا. یہ ہم سٹیپ لیں، اور آئی ایم ایف انشاءاللہ دے گا اس پر ہمیں اس کے جو 4-5 بلین ڈالر جو بھی دیتا ہے ہمیں فنڈنگ جو کرے گا. انشاءاللہ this 19th funding of IMF would be the last funding ever to be taken by Pakistan. ٹھیک ہے سر، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں. بیرسٹر سے فرمائیے گا، ویلتھ نامی ہولڈنگ کمپنی قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے موجودہ حکومت، جس میں خسارے میں جو چلنے والے ادارے ان کو بحال کیا جائے گا. یہاں پر بات یہ ہے سر کہ جب ادارے مستحکم ہو جائیں گے، جس طرح سے وزیر خزانہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور منافع بھی دینے لگیں گے، تو پھر پرائیویٹائز کیوں کرنا ان اداروں کو؟ جی، پرائیویٹائزیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ لانگ ٹرم آپ حکومت سے اپنے جو ایسٹ ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ آپ کے خیال سے بہتر چل سکتا ہے، تو آپ اس کو تب ہی بیچیں گے جب آپ کو میکسیمم اس کا پرائس ملے، اور اس کا قیمت سب سے زیادہ ملنے کے لیے اس کی کارکردگی بہتر کرنا ضروری ہے، ورنہ تو وہ کوئی کوڑیوں کے دام بھی نہیں لے گا. تو یہ تو ایک صحیح کانسیپٹ ہے. لیکن میں اکانومی کے بارے میں آپ کو ایک کامنٹ کرتا چلوں، اور آئی ایم ایف کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا تھا ابھی. جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حکومت کی کامیابی آج کل کی ماڈرن دنیا میں، اکانومی کی کتنی اس کی کامیابی ہوگی، وہ حکومت کی کامیابی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی. لیکن صرف یہ کام نہیں آپ کر سکتے. اکانومی ہماری ضرور پریشر میں ہے، پیسہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں بے شک سعودی عربیہ ہو، چائنا ہو، آئی ایم ایف ہو، ہمیں کچھ پیسہ لینا پڑے گا. لیکن پیسہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ پریشر جو آج ہے وہ آپ کو کل کسی نہ کسی وقت واپس آ ہی جانا ہے. اس نے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کتنا انویسٹمنٹ آگے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کی کیا پلاننگ ہے. یہاں مجھے لگتا ہے کہ فی الحال مجھے کوئی پلان نظر نہیں آیا، کیونکہ انویسٹمنٹ سٹینڈ سٹل پہ ہے، بالکل رک گئی ہوئی ہے. اگر یہ انویسٹمنٹ کی ہم کلائمیٹ نہیں آگے بڑھائیں گے، ہم لیگل اپنی ٹرمز، لیگل جو ہماری پوزیشن ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے، عدالتی نظام بہتر نہیں کریں گے، اور لوگوں کو سہولت نہیں دیں گے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ بالکل سیف ہوگا، کرپشن فری ہوگا، تب تک یہ آگے بات نہیں چلے گی. اکانومی ہماری پریشر میں ضرور ہے، لیکن 5 سال میں ہم یہاں تک جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں اتنا کچھ اس وقت ہوا ہے ماشاءاللہ کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کہہ لینا کہ ہم نے پیسہ یہاں سے لے لیا، سپلائر کریڈٹ لے لیا، یہ میرا خیال ہے سفیشینٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے قاضی صاحب، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، پھر جو دورہ سعودی عرب، پھر چائنا کا دورہ، موجودہ حالات جو ہیں وہ سر وہ آئی ایم ایف ٹیم کو سیٹسفائی کر پائیں گے کہ جتنا قرض ریکوائرڈ ہے اس وقت ملک کو اور ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے وہ مل جائے گا؟ اور جو حکومت امید کر رہی ہے اور دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہوگا آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا، دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جن ملکوں نے لیے ہیں اسے 80-90% کا ویسے بیڑا غرق ہوا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. پہلی بات 1500 ارب روپیہ اب اس وقت آپ کے جو آپ کا ملٹری کا بجٹ ہے اس سے یہ کم از کم 300 ارب روپے زیادہ رقم ہے یہ جو کھا رہے ہیں. اگر آپ ان کارٹلز کو نہیں پکڑتے اور یہ چوری دیکھیں، باہر سے پیسے نہ لائیں، 2 روپے بھی باہر سے نہ لائیں، جو آپ کے پیسے بلیڈ ہو رہے ہیں اور وہ تمام اکنامک ماڈل جو پٹ چکے ہیں جس کے خلاف تحریکیں ایون برطانیہ میں چل رہی ہیں اس پہ ری تھنک اگر نہیں، پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کر پائے گی. یہ جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کو اس کی اکنامک پالیسی برباد کرے گی اگر اس نے اس پہ چشم پوشی کی اور اس میں کارٹلز کو ہیڈ آن نہ لیا اور پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو اس طرح سے نہ دیکھا، ورنہ یہ سارے منصوبے لے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، جو سرکاری ادارے اس وقت خسارے میں ہیں، بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ایک طرف تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو منافع بخش بنائیں گے، مستحکم کریں گے. سر ایک حکومت کا رول جو ہے وہ کس طرح سے ان اداروں کو بہتر یا بدتر بنا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ 80s میں مارگریٹ تھیچر ماڈل بے نظیر صاحبہ یہاں لائی تھی نجکاری کا، اور وہ پھر اس کے بعد وہاں تو وہ روک دیا گیا عمل، لیکن ہمارے ہاں یہ آج تک جاری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. جس دور میں یہ منافع میں چل رہے تھے یہ ادارے، پی آئی اے، یہ سٹیل مل، باقی جتنے ادارے ہیں، وہ بھی تو پاکستان کی حکومتیں چلا رہی تھی نا. اس وقت تو کوئی پرائیویٹ ادارے نہیں چلا رہے تھے. اگر اس وقت چل سکتے تو آپ بھی چل سکتے ہیں. خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ آپ اگر سفارشی بھرتیاں کریں گے، نااہل لوگ اوپر سربراہ بنائیں گے، وہاں سے پیسہ نکالیں گے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ووٹروں کو نوازنے کے لیے، کارکنوں کے لیے، تو تباہی آئے گی. یہ کہیں بھی امریکہ میں شروع ہو جائے، آج وہاں بھی آ جائے گا. تو آپ وہ روک تھام ان اقدامات کی کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں؟ ایم کیو ایم نے بھرتی کر دی، پیپلز پارٹی نے بھرتی کر دی، نون لیگ آئی اس نے اپنے بھرتی کر دیے، ادارہ تباہ ہوتا گیا، لوگ کے پیٹ بھرتے چلے گئے. انہوں نے کام وہاں کیا نہیں، مفت میں پیسہ کھایا. تو اس لیے دونوں چیزیں موجود ہیں. جب وہ منافع بخش آپ بنائیں گے قوم کے پیسے سے، تو پھر اس کو منافع بخش اداروں کو آپ چلائیں اور اس کا منافع عوام کو واپس کریں، عوام کو سہولتیں فراہم کریں، بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیں. جتنے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں عام آدمی کا بیڑا غرق ہوا ہے. مہنگائی بڑھی ہے، ان کے مسائل بڑھے ہیں، ان کی مشکلات بڑھی ہیں، جو کارکن تھے ان کی مراعات کم ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں ساری حکومت کو مد نظر رکھنی چاہیے اور آئی ایم ایف کا صرف وہ پروگرام لینا چاہیے جو پرو پیپل ہو، پرو پاکستان ہو. ایسی شرائط بالکل نہیں ماننی چاہیے جس کی وجہ سے یہاں معاملات خراب ہوں اور ہماری جو ساورنٹی ہے اس پر کسی قسم کی کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے احتشام صاحب، پاور سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے. سر پچھلی حکومتیں تو ابھی بھی دعوے کرتی نہیں تھکتی ہیں کہ پاور سیکٹر میں جتنا انہوں نے کام کیا کسی نے نہیں کیا. جو مہنگے منصوبے لگائے، عوام کو بجلی مہنگی دی، پاور سیکٹر جو ہے وہ شدید لاس میں جا رہا ہے. سر موجودہ حکومت پہلی بار اقتدار میں آئی ہے، ٹاسک بڑے ہیں، چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں. ابھی تک کی پلاننگ اور پرفارمنس کیا کہتے ہیں آپ؟ تسلی بخش ہے؟ دیکھیں سمیرا، اوورآل بات کر لیتے ہیں. فوری طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ہم سے بچ گئے ہیں. ہمیں چائنا نے اور سعودی عرب نے ٹو سم میجر ایکسٹینڈ ہمیں ریسکیو کر دیا. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جو $12 بلین کا فسکل گیپ تھا وہ ہمارا آلموسٹ پورا ہو گیا. دیکھیں اب وہ فوری طور پہ جو چیلنجز حکومت کے لیے وہ بڑی مشکلات جو بڑی بڑی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا دیکھیں ٹوٹل ڈیٹ جو خود پرائم منسٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ 30 ہزار ارب روپے کا ہو گیا، جو آپ کی 72 اور 73% آپ کی جی ڈی پی کا بنتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں $18 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. پھر آپ دیکھ لیں 1000 سے 1200 ارب روپے کا جناب وہ کرپشن صرف سی بی آر کی کہتے ہیں، ایف بی آر کی آ رہی ہے. 800 ارب روپیہ جو ہے نا ہیمرجنگ ہو رہی ہے جی آپ کی نجکاری کی جو نہیں کر پائے. دیکھیں میں بڑا واضح طور پہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ادارے ہمارے ریوائیو ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. ہمارا 42 سال کا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے اکانومی کور کرتے کرتے کہ سب نے بیڑا غرق کیا. یہ پولیٹیکل لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں، بھرتیاں کرتے ہیں، بیڑا غرق ہوتا ہے. ابھی 2009 میں اگر یہ اسٹیل مل بک جاتا $366 ملین کا ڈھنگ طریقے سے کسی کو دیتے چلانے کے لیے، دنیا کی مثالیں موجود ہیں. برطانیہ میں بھی، رشیا میں بھی، فارمر یورپین یونین کے جو ملک ہیں، ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں، وہاں پہ بھی معاملات بڑی بہتر طریقے سے ٹھیک ہوئے ہیں. یہاں پہ چلانے کے لیے کیونکہ نیتوں کا مسئلہ ہے،
اپنی مرضی کے بندے لگائے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں جتنی بڑی بھی کارپوریشن ان کے ہیڈز اور چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹر لگانے تھے, لگائے نہیں, چند ایک جگہوں پہ لگائے جو اپنی مرضی کے تھے. نتیجتاً ہم اب سفر کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان کی گورنمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. ڈائریکشن ٹو سم میجر ایکسٹینٹ ٹھیک ہے, لیکن اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. میرا خیال ہے ڈیلیور جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں ہوگا, انہیں بہت کچھ کرنا ہوگا. ان کی بہت بڑی مشکلات ہیں, سیاسی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اور میں یہ ایک اور بات واضح کر دوں, آئی ایم ایف کا پروگرام 183 ملکوں میں لیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے نا وہ دیکھ لیں, جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے سمیرا وہی انہی کا ہے. بینک ٹائٹننگ کی بات کرتے ہیں, آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں, اور کلین بل آف ہیلتھ آپ کو اگر آئی ایم ایف دے گا تو آپ ساری دنیا میں آپ بینکوں سے پیسہ لے سکتے ہیں, بانڈ مارکیٹ میں آپ جا سکتے ہیں, بائیلیٹرل کریڈیٹر ریٹنگ ایجنسی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتی ہے. اب کیونکہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اردوغان کی طرح 2013 میں منہ پہ مارے نا آخری قرضہ, اور آج کا وقت ختم ہو چکا ہے. سر بہت شکریہ احتشام الحق صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, اور سینیٹر رومان وزیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ارشاد صاحب بہت شکریہ. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.